अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह आज हम दोबारा हाजिर हुए हैं उसकी कुरान स्टडी के साथ। एंड जैसे कि अल्लाह ताला की मर्ज़ी से है, आप सबको पता है कि हम पहले इंग्लिश में पढ़ते हैं और उसके बाद हम उसकी उर्दू में ट्रांसलेशन करते हैं। तो अल्लाह ताला के हुक्म से मैं शुरू करती हूँ। और ये इस आज की जो है सूरत है, हम सूरत 9 उसकी आयत नंबर 113 से मैं इंशाल्लाह शुरू करूँगी। और मैं शुरू करती हूँ इंशाल्लाह अल्लाह ताला के नाम से जो बहुत मेहरबान और रहीम है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। You shall disown God's enemies. Abraham disowned his father. ये है हेडलाइन इसकी आयत की। तो आयत 113 कहती है, Neither the prophet nor those who believe shall ask forgiveness for the idol worshippers, even if they were their nearest of kin, once they realize that they are destined for hell. उर्दू में है इसकी हेडलाइन, तुम अल्लाह के दुश्मनों से लाताल्लुकी इख्तियार करो। इब्राहिम अपने बाप से लाताल्लुक हो गया था, लाताल्लुक हो गया। सो आयत है उस कहती है कि ना तो नबी और ना ही ईमान वाले मुशरिकों के लिए मग़फ़िरत की दुआ करें, चाहे वो उनके करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो, एक बार जब उन पर वाज़ेह हो जाए कि जहन्नम उनका ठिकाना है। मैं दूसरी आयत भी पढ़ लेती हूँ, 114। The only reason Abraham asked forgiveness for his father was that he had promised him to do so, but as soon as he realized that he was an enemy of God, he disowned him. Ibrahim was extremely kind, clement. उर्दू है इसकी, इब्राहिम की अपने वालिद के लिए दुआ करने की वाहिद वजह ये थी कि उसने उससे ऐसा करने का वादा किया था, लेकिन जैसे ही उसे एहसास हुआ कि वो अल्लाह का दुश्मन था तो उसने उससे लाताल्लुकी इख्तियार कर ली। इब्राहिम इंतहाई रहमदिल, नरम मिजाज था। तो इन दो आयतों से हमें पता लगता है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जो मुशरिक हैं और उनकी जब आपको पता लग जाए, पहले तो वो मैसेज लेने से इनकार करते हैं और मैसेज के खिलाफ पूरे उसके साथ फाइट करते हैं। तो ऐसे लोगों के बारे में अल्लाह ताला ने क्लियर बता दिया है, और वो सारी ज़िंदगी जो है अल्लाह ताला के पैगाम और अल्लाह ताला के मैसेज के खिलाफ जंग करते रहते हैं, फाइट करते रहते हैं। तो ऐसे मुशरिकीन के लिए जो है अल्लाह ताला ने मुसलमानों को, मोमिनीन को और नबियों को बता दिया कि देखो, इन लोगों के लिए हम इवन मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कर सकते, चाहे वो जितने भी हमारे करीब के रिश्तेदार, चाहे वो हमारे पेरेंट्स हों, चाहे हमारे बहन भाई हों, चाहे हमारे बहुत बच्चे हों, औलाद हो। जब आपको एक दफ़ा ये मालूम हो जाए तो आपने ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला से गाइडेंस की दुआ आप ज़रूर माँग सकते हैं उस वक़्त तक जब तक वो ज़िंदा है। जब तक वो आपके अगर लव वन्स हैं और वो फाइट कर रहे हैं एक सच्चे पैगाम के खिलाफ, और उसको मानने से इनकार कर रहे हैं, इवन उनको आप पूरा मैसेज आप एक्सप्लेन भी कर देते हो, फिर भी उन मानने से इनकार करते हैं, तो आप उनके लिए गाइडेंस की दुआ हर वक़्त माँग सकते हो, जब तक वो ज़िंदा है। लेकिन जब उनकी, यानी अल्लाह ताला इसमें बता रहे हैं कि जब उनका मतलब आपको पता लग जाए कि वो पैगाम कभी नहीं लेके आएँगे और वो उसी पे चलते रहेंगे, तो फिर उसके बाद आप जो है अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि आप उनके लिए माफ़ी नहीं माँग सकते। और अल्लाह ताला इसमें हमें ये बता रहे हैं कि इब्राहीम जो है, प्रॉफिट इब्राहीम, उसने अल्लाह ताला से दुआ मतलब अल्लाह ताला से अपने बाप के लिए माफ़ी की दुआ की थी, लेकिन अल्लाह ताला ने इब्राहीम को वो एक प्रॉफिट था, उसके बावजूद अल्लाह ताला देखें आज हमें यहाँ पे ये कितना बड़ा एक अहम पॉइंट है
سفارش، جو کہ ابراہیم کا وہ باپ تھا، اور ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کے بارے میں قرآن میں مختلف جگہوں پہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ ہی واز لائک اللہ تعالیٰ کا beloved فرینڈ تھا. اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں قرآن میں بہت جگہوں پہ ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے باوجود جب اس نے کوشش کی، سفارش کی اپنے باپ کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ نہ مانی، اور اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا. تو اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کتنا بڑا شیطان کا یہ دھوکہ ہے انسانوں کے لیے، جو ایک ان نبیوں کو اور ان کو جو بڑے بڑے علماء ہیں یا جو بھی ہے، ان کا خیال ہے کہ یہ ان کو بچوا لیں گے اور سفارش ان کے لیے کر لیں گے. اور آج کے دور میں ملینز آف پیپل اس چیز پہ اندھا دھند چلے جا رہے ہیں، اس خوش فہمی میں. وہ یہ قرآن تو پڑھ کے دیکھیں، قرآن اگر آپ صحیح طریقے سے پڑھتے ہیں تو دیکھیں قرآن میں تو بڑا کلیئر ہے کہ ابراہیم اپنے والد کے لیے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے اس کی معافی نہیں کروا سکا، اور اس کی وجہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ کیونکہ بہت نرم مزاج تھا، اور اس نے اپنے والد سے وعدہ بھی کر لیا تھا، لیکن جب ہی اس کو ریئلائز ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا دشمن تھا، اور اس نے اس کو بھی اس سے اپنے باپ سے بھی لا تعلقی اختیار کر لی. تو اس سے آپ انسان کو اندازہ ہونا چاہیے کہ کتنا بڑا یہ بری غلط تھاٹ ہے یہ کہ جی ہمیں پرافٹ یا نبی جو آ کے ہمیں بخشوا دیں گے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک نبی کی ایک نبی نہیں 2-3 نبیوں کی مثال دے کے بتایا. ابراہیم نے اپنے والد کے لیے دعا کی، نوح نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی. اب دیکھیں باپ کا رشتہ یا اولاد کے رشتے سے بڑے رشتے اور کیا ہو سکتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا دشمن ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نوح سے کہا کہ تم ایسی چیز کے لیے دعا مت کرو کہ جس کا تمہیں علم نہیں ہے. تو اس کو ریئلائز ہوا کہ کہیں، پھر اس کے بعد اس نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی نوح نے، کہ وہ تو اس کا دیکھیے اس ایون وہ جانتا تھا کہ اس کا بیٹا جو ہے ڈس بلیور ہے، اس نے کبھی میسج قبول نہیں کیا، اور وہ کوشش کرتا رہا اپنے بیٹے کو سمجھے، ساری زندگی اس نے کوشش کی ہوگی اس کو پیغام دینے کی، لیکن اس نے انکار کیا. تو اس کے باوجود کیونکہ وہ ایک جو دنیاوی رشتے ہیں نا، وہ انسان کو بہت ایسے لگتے ہیں کہ جیسے ان کے بغیر وہ مطلب بہت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہی پیدا کر دی ہوئی چیز ہے کہ انسانوں کے دلوں میں کہ جو محبت اور لو اللہ تعالیٰ نے ہی اپنے رشتہ داروں، ماں باپ، بہن بھائیوں کے لیے اور اولاد کے لیے ڈالا ہوا ہے. لیکن پھر وہی چیزیں جو ہیں انسانوں کے لیے ٹیسٹ بھی کے طور پر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ہمیں بتا دیا کلیئر کہ منی اینڈ چلڈرن آر یور ٹیسٹ. اسی طرح ہمارے سارے رشتے، کلوز رشتے جو ہے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں ان کے لیے محبت ہے، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ان کو ہمارے لیے ٹیسٹ بھی کرنا ہے ان کے ذریعے. اور ٹیسٹ کیا ہے کہ جب آپ ان کو میسج دیتے ہیں اور وہ میسج لینے سے انکار کر دیتے ہیں اور اس کے خلاف فائٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ نے اللہ تعالیٰ کو چننا ہے. پھر آپ نے ان ایسے لوگوں کے لیے نہ معافی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی ہے، اور نہ ہی جیسے کہ ابراہیم نے کیا کہ اس نے اپنی لا تعلقی اختیار کر لی ان سے، اپنے باپ سے. سو ایز اے مومن، مسلم اور سبمیٹر، یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ مثالیں اس لیے قرآن میں ہیں کہ تاکہ ہمارے ٹائم میں اگر کوئی ایسی سچویشن آئے تو اس وقت ہمیں کیا چننا ہے. ہمیں اپنے رب کے علاوہ اور کسی کو نہیں چننا. ہمارے پاس اور کوئی بھی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر کوئی رشتہ نہیں ہے اس دنیا میں، چاہے وہ اولاد کا ہے، چاہے ماں باپ کا ہے، چاہے رشتہ دار ہیں، اور چاہے جتنے بھی قریبی جو ہے آپ کے رشتے ہوں. تو اللہ تعالیٰ کا جو دشمن ہے وہ مومنین کا بھی دشمن ہے. تو ان 2 آیتوں سے ہمیں بڑی اس چیز کی ایکسپلین اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ شرک وہ واحد چیز ہے جس کے لیے
اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ اگر آخری وقت تک یعنی ڈیتھ ٹائم تک آپ کے ساتھ رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ ایسے لوگوں کی کوئی معافی نہیں ہے، اور جتنے بھی گناہ ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا میں چاہوں ان کو معاف کر دوں تم لوگوں کے لیے، لیکن ایک گناہ کی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے، اگر وہ قائم رہتا ہے آپ کی ڈیتھ تک آپ کے ساتھ تو اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور بھی ورسز ہیں قرآن میں جس سے ہمیں ایکسپلین کیا ہے۔ اس اس سے آپ کو ایک اور چیز بھی ریئلائز ہوتی ہے اس میں کہ دیکھیں کہ ایون وہ پرافٹ تھے، اس کے باوجود ان کے وہ انسان تھے جیسے ہم سب انسان ہیں، ان کے اندر بھی کچھ کمزوریاں تھیں، اور یہ اس سے ہم اور ان کمزوریوں کے باوجود جب ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریئلائز ہوتا ہے تو وہ رائٹ اوے اس اللہ تعالیٰ کے آگے سبمٹ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر کے معافی مانگتے ہیں، چاہے وہ پرافٹ ہوں چاہے مومنین ہوں۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آگے ہمارے لیے کوئی اور چیز نہیں ہونی چاہیے۔ تو ماشاءاللہ میں اب آیت نمبر 115 پڑھتی ہوں انشاءاللہ۔ God does not send any people astray after he had guided them without first pointing out for them what to expect. God is fully aware of all things. اس کی اردو ہے، اللہ کبھی لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد انہیں گمراہی کی طرف نہیں بھیجتا، انہیں یہ اشارہ دیے بغیر کہ پھر وہ کس چیز کی توقع کرے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، ہمیں بڑا کلیئر بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی قوم کو یا کسی بھی انسان کو ہدایت بھیجنے کے بعد ان کو ایک دفعہ ہدایت بھیجنے کے بعد ایسے نہیں چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت بھیجتے ہیں پہلے انسانوں پہ، ان کو میسج پوری طریقے سے ان تک پہنچتا ہے، اور اس کے بعد وہ جب وہ انسان یا وہ قوم جو ہے جب وہ اس میسج کو پوری طرح سننے سمجھنے کے بعد اس کو اپنے اندر سے وہ اس کو ریجیکٹ کرتی ہیں، وہ قوم یا وہ انسان جو ریجیکٹ کر دے میسج کو، پیغام کو، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ اپنے آپ کو سمجھے اپنی سول کے ساتھ وہ نقصان کر گیا وہ انسان، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے پہلے ایسے نہیں کہ آپ نے جو ہے کسی چیز کا پتہ لگے بغیر ان کو اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں بڑا کلیئر بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر قوم تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا سچا پیغام آئے گا، اور پیغام کے بعد جو ان میں سے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چنیں گے، جو کہ ہمیں پتہ چلتا ہے قرآن سے بڑے تھوڑے سے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کے راستے کو چنیں گے، اور میجورٹی جو ہوگی وہ ہمیشہ میسج سے انکار کرے گی، اور اس انکار کے بعد وہ اپنے فیصلے پر جیسے جمے رہتے ہیں، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو پھر اسی راستے پہ ان کو دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ پہلا ڈیسیژن انسان کا اپنا ہوتا ہے، جو انسان نے جس وقت میسج انسان کو ملتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فریڈم آف چوائس دی ہوئی ہے ہم سب انسانوں کو، اور اس فریڈم آف چوائس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے کہ ہم دو سائڈیں اللہ تعالیٰ دکھاتے ہیں، یعنی سچ اور جھوٹ کی، کہ سچا پیغام اور اس کے بعد جو باقی شیطان کا پیغام جو ہے دوسرا، اور اس میں اللہ تعالیٰ اس کو کلیئر انسان کے آگے بتاتے ہیں، اس کے بعد انسان کا فیصلہ ہے، وہ اس فیصلہ وہ آیا وہ اللہ تعالیٰ کے سچے راستے کو جو ہے وہ کی طرف جاتا ہے یا شیطان کے راستے کی طرف جاتا ہے۔ تو جب وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اوکے میں نے اس میسج کو قبول نہیں کرنا، اس کی ایگو یا جو کچھ بھی اس کے اندر سول کے اندر اس کی ایول ہے اس کی وجہ سے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہی راستہ جو وہ چنتا ہے انسان، اسی کی طرف اللہ تعالیٰ آگے بڑھا دیتے ہیں۔ اور اس سے بڑی بدقسمتی کسی انسان کی کیا ہوگی کہ جب ان کو ایسا راستہ جو جہنم کی طرف جانے والا راستہ ہے ان کو لگے کہ یہ صحیح راستے پہ وہ چل رہے ہیں، اور وہ اسی راستے پہ آگے بڑھتے چلے جائیں، اور یہاں تک کہ جب موت آئے تو اچانک ان کو سرپرائز ملے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو ماشاءاللہ اب میں آیت نمبر پڑھوں گی 116۔
To God belongs the sovereignty of the heavens and the earth. He controls life and death. You have none beside God as a Lord and Master. आस, आसमानों और जमीन की बादशाही अल्लाह ही के लिए है। जिंदगी और मौत उसके इख्तियार में है। अल्लाह के सिवा तुम्हारा कोई रब और मालिक नहीं है। तो माशाल्लाह, इससे इस आयत से हमें ये इतनी खूबसूरत आयत है, और इस तरह की बहुत सी आयत कुरान में मौजूद हैं कि हर चीज का कंट्रोल आसमानों और जमीन में अ, हर चीज जो है कायनात में, आसमान और जमीन में, 7 यूनिवर्सिस में, सब अल्लाह ताला से ताल्लुक रखती है। अल्लाह ताला का कंट्रोल है। अल्लाह ताला, जैसे कि अल्लाह ताला हमें बताते हैं कुरान में, कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है। और अल्लाह ताला एक मेरे साथ मौजूद है। अल्लाह ताला एक कीड़ी, जो एक छोटी सी कीड़ी अल्लाह ताला ने बनाई है, वो उसको भी उसके साथ भी है। अल्लाह ताला हमारे इनर मोस्ट सोचें जो हैं, जो कि हमें खुद भी नहीं मालूम होती, अल्लाह ताला वो भी हमारी अंदर की जानते हैं। हम कोई भी चीज काम कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, अल्लाह ताला का हर चीज पे कंट्रोल है। जिंदगी और मौत, जिंदगी कब इंसान कितने कब इंसान ने इस दुनिया में आना है, और क्या किस लम्हे और किस वक्त उसने इस दुनिया से चला जाना है, ये भी अल्लाह ताला को पता है, और किसी इंसान को नहीं, और किसी चीज को पता नहीं है। तो सुभान अल्लाह, वही हमारे रब हैं, वही हमारे मालिक हैं। और अल्लाह ताला ने की कुरान से हमें ये मैसेज मिलता है कि हमारा काम सिर्फ और सिर्फ उस एक अल्लाह की इबादत करने के लिए, पर्पस ऑफ लाइफ जो हमारा था, इस दुनिया में आने का पर्पस क्या है, वो सिर्फ वर्शिप गॉड अलोन, एक अल्लाह की इबादत करें, और उनके साथ हमें किसी को शरीक नहीं किया करना। चाहे वो प्रॉफिट है, चाहे वो उल्मा है, चाहे वो क्या कहते हैं औलाद हो, चाहे कोई भी चीज को हम अल्लाह ताला के बराबर नहीं खड़ा कर सकते, अल्लाह ताला के करीब भी नहीं ला सकते। क्योंकि अल्लाह ने हमें एक चीज के लिए हम इस दुनिया में आए हैं, और जो कि हम ओरिजिनल सिन, जैसे हमें पता है कि हम ऊपर करके आए हैं, कि यानी हमसे गलती ऊपर हुई, उसकी वजह से हमें भेजा गया है। हमने सबसे पहले इस दुनिया में आके अल्लाह ताला से उस गलती की माफी मांगनी है, और अल्लाह की सारी करते हुए सारी जिंदगी गुजार कर इस दुनिया से वापस अल्लाह ताला की बादशाह में जाना है। उसी सूरत में हमें माफी मिलेगी। अदरवाइज दूसरी सूरत यह है, शैतान का रास्ता है, जो शैतान ने पूरी कोशिश की कर रहा है कि वो सबको, और उसने अल्लाह ताला से वादा किया था कि वो मेजॉरिटी इंसानों को अपने साथ जहन्नम में लेके जाएगा, और वो उस वादे के मुताबिक अपना पूरा काम कर रहा है। इस वक्त अगर आप देखें, मेजॉरिटी इस मजहबों में, चाहे वो क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, कोई भी और मजहब उठा लें, हर मजहब में मेजॉरिटी इंसान क्या कर रहा है, शिर्क कर रहा है, जिसकी कोई माफी नहीं है। और शिर्क ईसाई जो है, उसके ईसा के साथ शिर्क कर रहे हैं, उसको अल्लाह का बेटा बना दिया है। मुसलमान जो है मोहम्मद के साथ शिर्क कर रहे हैं, कि मोहम्मद जो है वो नबियों का बादशाह है, और उसको और उस वो हमारी ऊपर सिफारिश करेगा। ऐसी बदकिस्मती है इंसानों की, इंसान सोचता नहीं है कि अच्छा, अगर ये चीज वाकई मैं इस पे यकीन कर रहा हूँ, तो व्हाई नॉट मैं पढ़ के तो देखूं कि अल्लाह ताला की किताब में क्या लिखा है, अल्लाह ताला ने इस चीज के बारे में क्या कहा है, कि वो क्या प्रॉफिट या नबी या कोई रसूल जो है हमारी सिफारिश कर सकेंगे। अगर वो कुरान पढ़ें, तो कुरान से तो बड़ा क्लियर पता चलता है कि देयर इज नो इंटरसेशन, कोई सिफारिश नहीं है। आयत नंबर 117, God has redeemed the prophet and the immigrants, muhajirin, and the supporters who hosted them and gave them refuge, who followed him during the difficult times. That is when the hearts of some of them almost wavered, but he has redeemed them, for he is compassionate towards the most merciful. उसकी उर्दू है,
اللہ نے نبی کو اور ہجرت کرنے والے مہاجرین اور ان کے حامی جنہوں نے ان کی میزبانی کی اور انہیں پناہ دینے والے انصار کو معاف کر دیا، جنہوں نے مشکل وقت میں اس کی پیروی کی۔ اس وقت ان میں سے بعض کے دل تقریباً ڈگمگا گئے تھے، لیکن اس نے انہیں معاف کر دیا کیونکہ وہ ان سے ہمدردی رکھتا ہے اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہاں اس آیت میں اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں کے بارے میں بتا رہے ہیں جو کہ مومنین تھے۔ انہوں نے مہاجرین جنہوں نے جو کہ جنہوں نے ایک جگہ سے اپنے گھر چھوڑ کر ہر چیز چھوڑ کے دوسری طرف اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف آئے، اور دوسرے تھے انصار جنہوں نے ان کی میزبانی کی اور ان کی ٹیک کیئر کی، اور اللہ تعالیٰ نے اور انہوں نے وہ کس لیے آئے؟ وہ سارے اللہ کے راستے پر چلنے کے لیے، اللہ کے راستے اور رسول پرافٹ جو کے پاس آئے اور اللہ کے حکم کے مطابق جو ہے اللہ کا سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے آئے۔ تو جب اس وقت اس حالت میں جب وہ ان پہ جنگ کی سچویشن آئی، تو اللہ تعالیٰ فرما رہی ہیں اس آیت میں کہ ان میں سے کچھ ایسے بھی تھے جن کے دل ڈگمگا گئے، لیکن اللہ تعالیٰ وہ ہے جو اپنے سچے مومنوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سولز کو، ان کی روحوں کو مضبوطی عطا کی اور ان کو سٹرونگ کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ انتہائی مہربان ہوتے ہیں اپنے ٹرو سرمنٹس کی طرف جو ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ ان کے اندر یہ نہیں کہ ان کے اندر ویکنیسز نہیں ہوتی، ویکنیسز پروفٹس کے اندر بھی تھیں، ویکنیسز انسانوں کے اندر بھی ہوتی ہیں، مومنین کے اندر بھی ہوتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چونکہ ان کے دلوں کو جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ان کو دلوں کو مضبوط کرتے ہیں، ان کو سٹرونگ کرتے ہیں، ڈگمگانے سے بچاتے ہیں، اور ان کو اپنے رستے پہ قائم رکھتے ہیں، ان کو غلط رستے یعنی ان کو پیچھے کمزور ہونے سے، پیچھے ہٹنے سے بچاتے ہیں ایسے لوگوں کو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ بڑے ہی کمپیشنیٹ ہے ایسے لوگوں کی طرف، بہت ہی مرسیفل ہیں، بہت ہی رحمان اور بہت ہی رحیم ہے۔ ایسے لوگ جو کہ وہ اللہ تعالیٰ ان کو اسٹرینتھ عطا فرماتے ہیں، ان کو اپنی پیر کے اوپر رہنے کے لیے اور زیادہ مضبوط کرتے ہیں، اور ان کو ان کے لیے راستے کو آسان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے راستے کو۔ تو میں اب پڑھوں گی 118، اس کا فٹ نوٹ ہے ڈو ناٹ ابینڈن دا میسنجر، اور اس کی آیت کہہ رہی ہے also redeemed were the three who stayed behind. The spacious earth became so straitened for them that they almost gave up all hope for themselves. Finally, they realized that there was no escape from God except to Him. He then redeemed them that they may repent. God is the Redeemer, most merciful. اس کی اردو میں اس کی ہیڈ لائن ہے رسول کو تنہا مت چھوڑو۔ آیت کہتی ہے وہ تین بھی بخشے گئے جو پیچھے رہ گئے تھے۔ کشادہ زمین ان کے لیے اتنی تنگ ہو گئی کہ وہ اپنے لیے تمام امیدیں چھوڑ بیٹھے تھے۔ آخرکار انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ سے کوئی فرار نہیں سوائے اسی کی طرف پلٹنے کے، پھر اس نے انہیں معاف کر دیا تاکہ وہ توبہ کر سکیں۔ بے شک اللہ نجات دینے والا نہایت مہربان ہے۔ اور آخری آیت بھی میں پڑھ لیتی ہوں، 119، او یو ہو بلیو یو شیل ریورنس گاڈ اینڈ بی امنگ دا ٹروتھفل۔ اردو ہے اے ایمان والو اللہ کی تعظیم کرو اور راست بازوں میں سے ہو جاؤ۔ تو یہ آیت جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ 118 میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ایسے جو مومنین کا ذکر کیا جا رہا ہے جو کہ جنگ کی سچویشن میں پروفٹ کے ساتھ نہ جا سکے، اور اس کے بعد ان کو جب ریئلائز ہوا تو انہوں نے مطلب اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور انہوں نے کوشش یعنی وہ ان کے لیے حالات سچویشن اتنی تنگ ہو گئی کہ انہوں نے
آخرکار وہ اپنی تقریباً ہوپ ہی جو ہے ان کی ختم ہو گئی ان کے اندر سے، اور انہوں نے جب واپس پلٹنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی کو قبول کیا۔ تو یہ اس سچویشنز میں، جنگ کی سچویشنز میں جو ہے دو قسم، ایک تو مومنین تھے اور ایک تھے منافقین۔ منافقین جو تھے وہ تو حیلے بہانے بنا کے جنگ میں جانے سے پیچھے رہ جاتے تھے، لیکن جب ان میں سے لیکن کچھ ایسے تھے جن کو جو پیچھے رہ گئے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو جانتے تھے، ان کے دل جو تھے وہ اللہ تعالیٰ کی ریورنٹ والے دل تھے، ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کی ریورنٹ تھی بہت زیادہ، اور وہ جب ان پیچھے رہ جانے کی وجہ سے ان کو افسوس ہوا، دکھ ہوا، تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی، اور اللہ تعالیٰ وہ واحد ہیں جو کہ معاف فرمانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرما رہے ہیں اس آیت میں کہ وہ جو 3 پیچھے رہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی توبہ کو قبول کر لیا اور ان کو معاف کر دیا، اور اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ وہ بہت ہی مہربان ہے اور بہت ہی رحیم ہے۔ دیکھیں مسٹیکس اللہ تعالیٰ اس تمام ورسز میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ چاہے وہ مومنین تھے یا رسول تھے یا پیغمبر تھے، اور ان سب سے غلطیاں ہوتی تھیں، مسٹیکس ہوتی تھیں، لیکن مسٹیک ہونے کے بعد اگر آپ کو ریئلائز ہو جائے اور آپ ریپینٹ کریں، توبہ کریں، معافی مانگیں، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، وہ آپ کو معاف فرما دیں گے۔ لیکن اگر آپ اسی رستے پہ قائم رہتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو پھر اسی طرف بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی آیات کو اللہ تعالیٰ نے اس آخری آیت میں فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تعظیم کرو، اور جو نیک لوگ ہیں ان کے رستے پر ان کے ساتھ چلو، غلط جو مشرک ہیں، جو غلط رستے پہ چلنے والے لوگ ہیں، ان کے راستے پہ جانے سے بچو۔ تو اللہ تعالیٰ جب آپ کے سیدھے راستے پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ جانے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہر چیز کو آسان فرما دیتے ہیں۔ چلے میں ماشاءاللہ یہاں تک پڑھ لیتی ہوں، میرے اور بہن بھائی موجود ہے، انشاءاللہ وہ اگر کچھ کہنا چاہیں تو میری طرف سے السلام علیکم۔ Thank you, sister. MashaAllah. Praise God. MashaAllah. Praise God. MashaAllah. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو آیات ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے کوئی کمپلیکیشن اس میں نہیں رکھی ہے، ان کو بڑا واضح طور پر کھول کر اپنے احکامات، جو اچھائی برائی ہے، وہ سب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی سمپل، سادہ اور واضح الفاظ میں تفصیلات کے ساتھ ہمیں بتایا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، شرک کیا ہے، اور ان کے احکامات کیا ہیں، ان کا سیدھا راستہ کون سا ہے اور غلط راستہ کون سا ہے، کیونکہ وہ ہمیں بچانا چاہتے ہیں اور ہمیں اپنی معافی دینا چاہتے ہیں۔ آگے ہم انسانوں کی خود اپنی مرضی ہے کہ جو تحفہ قرآن کی صورت میں اتنا واضح ایک نقشہ ہے جو کھول کر جس میں واضح طریقے سے پتہ ہے کہ کون سا جو ہے اس راستے پہ ہم جائیں گے تو جہنم ہے، اور کون سا راستہ چوز کریں گے تو جنت ہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے مختلف ہمیں ہسٹری سے بھی بتایا ہے، مثالیں دے کر بھی سمجھایا ہے اس قرآن کے اندر، اور انبیاء کی بھی ہسٹری بیان فرمائی ہے مختلف، تاکہ ہم ان سے، یہ ہمارے لیے کوئی اس لیے نہیں انہوں نے اس میں فرمائی کہ ہم بس ایسے ان کے اوپر نہ کوئی تنقید کریں یا ان کی تعریف کریں، نہیں، یہ انہوں نے ہمیں ہسٹری بتائی ہے تاکہ ہم ان سے سبق حاصل کریں، ہماری اپنی لرننگ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ جیسے اس میں کہ ابراہیم کا آیت نمبر 113 میں کہ کس طریقے سے
اس نے جو ہے وہ اپنے باپ کے لیے جب بخشش کی دعا مانگی تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ، دیکھیں سبحان اللہ، یہ بہت خوبصورت آیت ہے، میں پڑھتی ہوں تو پھر دوبارہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ تو نبی اور نہ ہی ایمان والے مشرکوں کے لیے مغفرت کی دعا کریں، چاہے وہ ان کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہوں، ایک بار جب ان پر واضح ہو جائے کہ جہنم ان کا ٹھکانہ ہے۔ تو یہ جہنم کیسے انسان کے اوپر واضح ہوتا ہے؟ جب آپ انسان اپنی زندگی میں ہی انسانوں سے، اپنے لو ون سے یا اپنے دوستوں سے یا اپنے ہمسایوں سے دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور ان کی اکیلے عبادت کرنے کی بجائے وہ اس میں بہت سارے انہوں نے شریک ٹھہرا لیے ہیں، تو وہ خود بخود اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ وہ کس کیٹیگری میں اس طرح کے لوگ چلے جاتے ہیں، وہ مشرک ہوتے ہیں۔ تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کو کوئی نہیں بدل سکتا۔ نہ تو نبی سفارش کر سکتے ہیں، نہ فرشتے سفارش کر سکتے ہیں کسی کی، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو فیصلہ جب ہو جاتا ہے تو ساری کائنات ان کے آگے سر جھکا دیتی ہے، سجدے میں گر جاتی ہے، وہ ان کے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کرتی، یہ کسی کی بھی جرت نہیں ہے۔ اور یہی ایسے ہی نہ انبیاء کی جرت ہوگی اور نہ ہی کسی اور فرشتوں کی اور نہ ہی کسی اور مخلوق کی کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے کو بدل سکیں۔ جب اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ جو مشرک ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے نہیں ہیں، جو منافقین ہیں، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، تو پھر اس کو کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ آگے آیت میں رحمان فرما رہے ہیں کہ ابراہیم نے جو چونکہ دعا کی تھی اپنے والد سے، اور اس نے صرف ابراہیم نے والد سے دعا نہیں کی تھی، ابراہیم نے اپنے والد سے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے اللہ سے تمہارے لیے، تمہاری بخشش کے لیے دعا کروں گا۔ تو ابراہیم نے، اگر آپ آیت کو غور سے اس پر غور کریں، غور سے پڑھیں، تو ابراہیم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ ابراہیم کی اپنے والد کے لیے دعا کرنے کی واحد وجہ یہ تھی کہ اس نے اس سے ایسا کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ اگر اس نے وعدہ نہ کیا ہوتا، وہ اپنا وعدہ پورا کر رہا تھا، کیونکہ وہ کر بیٹھا تھا۔ جو مومن ہیں وہ جب کسی چیز کا وعدہ کرتے ہیں تو وہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن میں ان کی یہ خصوصیت بتائی ہے۔ تو ابراہیم نے بھی چونکہ اپنے باپ سے وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی اس کی بخشش کے لیے۔ لیکن جیسے ہی اسے احساس ہوا، یہ نہیں کہ کوئی اور چیز تھی، صرف اس کو احساس ہوا کہ جیسے ہم سے غلطی ہو جائے تو ہمیں فوراً احساس ہو جائے، اگر اللہ تعالیٰ کی مرضی سے جب ہو جاتا ہے کہ یہ میرے سے غلطی ہو گئی ہے تو ہم فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں۔ ایسے ہی اس کو جیسے ہی احساس ہوا کہ میرا باپ تو اللہ کا دشمن تھا، ان کہ وہ تو اللہ کو ماننے والا ہی نہیں تھا، تو فوراً اس نے اس سے لا تعلقی اختیار کر لی اپنے باپ سے۔ اس نے اس کو چھوڑ دیا، جیسے وہ اس کا باپ ہی نہیں، جیسے وہ اس کا کچھ نہیں لگتا، کیونکہ ابراہیم کا جو لو تھا اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ نے ایک مثالی لو تھا، محبت تھی، تعظیم تھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اس کے دل میں۔ اس لیے وہ اللہ تعالیٰ نے اس کا قرآن میں ہمیں بہت سی اور آیات میں بتایا ہے۔ تو اس لیے اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کوئی چیز نہیں تھی، اس لیے اس سے لا تعلق اختیار کرتے ہوئے اس کو کوئی دکھ یا کوئی پریشانی نہیں ہوئی ہوگی۔ اس نے بس اپنے والد کو، اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں یہ نہیں کہا جیسے نوح کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ تم جاہلوں جیسی بات، کیونکہ نوح نے جب کہا کہ وہ میرا بیٹا ہے اور آپ کا وعدہ سچا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ وہ تمہارا
تمہاری فیملی نہیں ہے، فیملی ممبر نہیں ہے، تم اگنورنٹ بات مت کرو، اور اس کو ایک طرح کی سمجھیں ایک سرزنش جو تھی وہ ملی۔ لیکن ابراہیم کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہی ہیں کہ نہیں، اس کو وہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ اس کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر اور کسی کی کوئی ویلیو نہیں تھی۔ اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے واضح طور پر اس کا بتایا ہے کہ چونکہ اس نے ایسا کرنے کا وعدہ کر لیا تھا، اس لیے اس نے دعا کی، ورنہ وہ کبھی بھی دعا نہ کرتا۔ اور لیکن جیسے ہی اس کو احساس ہوا کہ یہ تو اللہ کا دشمن ہے، وہ فوراً اس سے لا تعلق ہو گیا۔ تو سبحان اللہ، جس طرح وہ اس کو لگا کہ اللہ نے میرے سے بیٹے کی قربانی مانگی ہے، تو اس نے اسماعیل کو ذبح کرنے، بیٹے کو اللہ کے لیے اس کے لیے بیٹا اہم نہیں تھا، اس کے لیے اللہ کا حکم جو تھا وہ اہم تھا، ان کی خوشنودی اہم تھی، رضا ان کی اہم تھی۔ وہ فوراً اس نے بیٹے سے بات کی، اور بیٹا بھی فوراً تیار ہو گیا، اور اس نے باقاعدہ اس کو کر کے وہ جو ذبح کرنے کے لیے اس کا فور ہیڈ ڈاؤن کیا، اور اس جگہ کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ نے اس کی، سبحان اللہ، وہ اس کی جو اللہ تعالیٰ کی ڈیووشن اور لو تھا، وہ آج تک حج کی صورت میں وہ ایک ریچول چلتا آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ ہم سب جو ہیں، ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ اس طرح ہی ان کے ساتھ ڈیووٹیڈ جو ہے لو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کرنا، اور ان کی فرما برداری کرنا، اور ان کی تعظیم کرنا ہمیں بھی عطا فرما دیں، ہمارے دلوں کو ہمیشہ ہمیشہ۔ میں بس مزید سسٹر نے بہت تفصیل سے ماشاءاللہ بڑا پیارا کیا تھا، لیکن میرا دل پھر کر رہا تھا کہ میں پھر جو ہے اس کو ریپیٹ کروں، کہ ریپیٹ کرنے سے لگتا ہے کہ جیسے انسان ایک دوبارہ اسی جگہ پہنچ چکا ہے۔ تھینک یو۔ جی ماشاء اللہ، تھینک یو سسٹر۔ جی یہ جو مثال آئی ہے یہاں پہ ابراہیم کی اور نوحہ کی بھی آپ نے دی ماشاءاللہ، اس سے ایک بہت بڑی بات، بہت اہم بات نکلتی ہے، اس میں سے بہت چیزیں نکلتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ڈیووشن، اوبیڈینس، اور پرائیورٹی کیا ہے، پرائیورٹی پہلے اللہ کی پھر فیملی کی۔ تو یہ ساری چیزیں یہ عیاں ہوتی ہیں ہم انسانوں پہ، کہ جب ہم اس دنیا میں رہ رہے ہیں تو پہلے لوگوں کو فکر ہے دھندے کام کی، سب سے زیادہ ان کا مائنڈ ادھر رہتا ہے، پھر اپنی فیملی، اولاد۔ مگر ابراہیم کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے مثالی فرما بردار بتایا ہے، اور اسلام کا سب سے پہلا اسلام لانے والا، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ساری پریکٹسز دیں، اس کی اسی ڈیووشن پہ سبحان اللہ۔ مگر جو بات بہت ضروری کرنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ یہاں سے ہمیں یقین ہو جانا چاہیے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کسی کی سفارش نہیں چلے گی اس سے۔ ابراہیم کا تو وہ باپ تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو اپنا دوست کہا تھا۔ اگر اللہ کا دوست اپنے باپ کے لیے forgiveness نہیں مانگ سکتا، کیونکہ اس کے اپنے اعمال ایسے ہیں جو اس کو نہیں ہو سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کا حساب ہے۔ اور نہ ہی نوح علیہ السلام جو تھے، علیہ السلام میں کہہ رہی ہوں، بٹ ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے، جیسے سسٹر نے بتایا، اللہ تعالیٰ نے ایک طرح کی سرزنش کر دی کہ یہ تمہاری فیملی نہیں ہے۔ وہ اس لیے کہ فیملی ان کی ہوئے گی ایونچولی ہیئر آفٹر میں، جو اللہ تعالیٰ کے ماننے والے ہیں، وہ ان کی فیملیز، اصل فیملیز تب بنے گی۔ یہاں کے جو خونی رشتے ہیں، دنیاوی رشتے ہیں، جو ہماری باڈی
وائز ہیں یا ڈی این اے ہے، وہ ہمیں نہ اس کی کوئی خبر ہوگی نہ پرواہ ہوگی وہاں پہ۔ تو جب یہ دو لوگ، وہ اپنے بیٹے کے لیے نو اور ابراہیم اپنے باپ کے لیے ان کی forgiveness، ان کی بخشش نہیں مانگ سکتے تھے، تو لوگ یہ کیوں سمجھتے ہیں کہ قیامت کے بعد جب حساب کتاب ہوگا، روز حساب ہوگا، تو وہاں پہ جن لوگوں کو جانتے تک نہیں ہیں نبی، عیسیٰ ہو گئے، جیسے کہ عیسائی کہتے ہیں اس نے ہمیں بخشوا دیا آلریڈی، نسلوں کو، آنے والی نسلوں کو بھی، اور پروفیٹ محمد کے جو ان پر ایمان لائے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری سفارش کر دیں گے کیونکہ ہم نے بس کلمہ پڑھ لیا ہے، اور اگر سزا بھی ہوئی تو بہت تھوڑی۔ سفارش کیسے کر سکتا ہے کوئی انسان اللہ تعالیٰ کے وزڈم کو اور ان کے لاس کو؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لاس جو ہیں وہ انسان کی چاپلوسی میں آ کے وہ بدل دیں گے۔ انسان ہے کیا؟ انسان کو تو تعمیر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے مٹی سے، وہ آگے سر اٹھائے گا کیسے؟ اور اس کی جرت بھی نہیں ہوگی، اور وہ کیوں کہے گا کہ وہ جانتا ہی نہیں ان سولز کو، نہ ان کا حساب کتاب جانتا ہے، نہ انہوں نے کیا 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 نہیں۔ امیجن کہ اٹھ کے اللہ تعالیٰ سے کے آگے کھڑا ہو جائے گا ان کی معافی کے لیے۔ انبلیویبل، جبکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ یہ نبی تمہاری طرح کے لوگ ہیں، بیسیکلی میں سمرائز کر رہی ہوں، اور یہ تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر نہ کچھ اپنے فائدے کے لیے کر سکتے ہیں، نہ اپنے فیوچر کے لیے یہ کچھ کر سکتے ہیں، یا فیوچر جانتے بھی نہیں جتنا اگر میں ان کو نہ ریویل کروں۔ تو سبحان اللہ، یہ اس مثال میں بہت بڑا جو ہے نا اللہ تعالیٰ کا ایک اصول جو ہے، قانون جو ہے، وہ انسانوں کو یاد رکھنا چاہیے، اور وہ واضح ہو گیا ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ تھینک یو۔